لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. आठ जिलहज 8 जिलहज का दिन आ गया। हम सब ने हज तमत्तो की नियत करते हुए अपने एहराम पहने। एहराम पहनते हुए बार बार मैं अपने आप को रिमाइंडर देती रही कि अयाम हज बहुत मुख्तसर होते हैं। इन दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और लगन से इबादत करनी है। इतनी दूर से मैं सफ़र करके अल्लाह के घर आई हूँ। फिर भी अगर मैं अपने मकसद में कामयाब ना हुई तो मैं एक बहुत बड़े शर्फ से महरूम रह जाऊंगी। हज इजहार बंदगी का बेहतरीन अंदाज है। जब एक हाजी रब के हुक्म की तामील के लिए जिस्म पर दो सफ़ेद चादरें लपेट कर घर से निकलता है तो वो ज़ुबान हाल और ज़ुबान काल से इस बात का उन्वान बना होता है कि अल्लाह ही रब है, वही हकीकी मालिक और राज़िक है, वही इबादत के लायक है। उसके सिवा सब झूठे दावेदार हैं। सिर्फ अल्लाह ही हमेशा और बाकी रहने वाला है। बार बार दिल को मैं याद दहानी कराती रही कि ए दिल, याद रखो कि आखिरत का सफ़र और इस सफ़र की बनिस्बत कहीं ज़्यादा तवील और कठिन होगा। इस सफ़र का सामान तकवा है। तकवा के अलावा हर मालो असबाब दगा दे जाएगा और मौत के वक्त पीछे रह जाएगा। इस फिक्र और कोशिश में रहो कि आमाले हज में ऐसी आमेजिश ना हो जाए, कोई ऐसा नुक्स ना आ जाए कि मौत के बाद ये हज तुम्हारा साथ ना दे और इस सफ़र से तुम सफ़रे आखिरत के लिए तकवा का ज़ादेरा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लो। हज की नियत करने के बाद हमारे ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि थोड़ी देर बाद आप नीचे लाउंज में आ जाइए, हम मिना की तरफ रवाना होंगे। होटल का लाउंज जो पहले 2 दिन खाली था और कोई भी वहाँ पे चलता फिरता नजर नहीं आता था, वो खचाखच हाजियों से भरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि ऐसे ही कयामत का दिन होगा जहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होगी, लोगों पे लोग होंगे, सब लोग अल्लाह के हुजूर पेशी का इंतज़ार कर रहे होंगे और किसी को पता नहीं होगा कि उसका नंबर कब आएगा और हर बंदा ये चाह रहा होगा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल मकसूद जन्नत तक पहुँच जाए। आखिरकार बस आ गई और हम मिना सिटी ऑफ टेंट्स की तरफ रवाना हो गए। मेरे दिल में बड़ा अरमान था कि मैं भी देखूं वो क्या जगह है, वो कैसी जगह है। मिना के इलाके की तरफ जब हम जा रहे थे तो हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आई। ऐसे लगा जैसे हाजियों ने सिर्फ एहराम नहीं पहना, बल्कि जैसे जमीन भी एहराम पहन के हाजियों का इंतजार कर रही है। दूर दूर तक सफ़ेदी बिछी हुई थी। इतना खूबसूरत, इतना पाक मंजर शायद ही पहले मेरी आंखों ने कभी देखा हो। मिना के अंदर जब हमारी बसेस दाखिल हुईं तो दिल से अल्लाह का शुक्र निकल रहा था। एक भरपूर अज़म था कि अल्लाह मुझे तौफीक देना कि मैं बेहतरीन तरीके से इस हज को अदा कर सकूं और अल्लाह मुझे बेहतरीन अमल करने वाला बनाना। अल्लाह जी, मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे मेरा इतना बड़ा फरीज़ा ख़राब हो जाए। या अल्लाह, मेरे से कुछ ऐसा ना हो कि मैं तेरी रहमत से महरूम हो जाऊं। बस रुकी, हम उतरे, अपना सामान लिया और अपना टेंट ढूंढने लगे। मेरे साथ मेरे हज के साथी भी थे।
ہم تینوں کو آرگنائزر نے ایک ٹینٹ میں کہا کہ آپ یہاں چلے جائیں۔ ٹینٹ کا پردہ ہٹا کے اندر نظر ڈالی تو ایک دم سے دل گھبرا گیا۔ کم سے کم 70 سے 75 عورتوں سے ٹینٹ بھرا ہوا تھا اور اندر تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اندر تو جگہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، بس آپ اندر جا کے بیٹھ جائیں۔ کیونکہ پہلا سفر تھا، پہلا ہمارا ایکسپوجر تھا، ہم نے بھی کہا شاید ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں اور میری 2 ساتھی ہم ٹینٹ کے اندر گئے اور وہاں پہ جا کے جگہ ڈھونڈنے لگے۔ کچھ خواتین نے کہا کہ یہ ہمارا ٹینٹ ہے، یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، باہر چلے جائیں۔ لیکن اللہ کی کچھ پیاری بھی تھیں جنہوں نے کہا ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ جب ہم وہاں پہ بیٹھے، تھوڑی دیر بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارا ٹینٹ ہی نہیں ہے، ہم جس گروپ کے ساتھ آئے ہیں یہ تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی اور کا ٹینٹ ہے۔ شرمندگی کے مارے ہم لوگ باہر نکلے، دوبارہ سے آرگنائزر والے بندے کو ڈھونڈنے لگے کہ یہ ہمیں کہاں پہ بٹھا دیا اس نے۔ اللہ اللہ کر کے جب وہ ہمیں ملا تو ہم نے کہا اب ہم نے کہاں بٹھا دیا ہے، یہ ہمارا ٹینٹ نہیں ہے اور وہ ٹینٹ والے ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں سے جائیں۔ اس نے کہا ہاں میں آپ کو آپ کے ٹینٹ میں لے کے جاتا ہوں۔ بڑی حیرانگی سے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ حج پہ آ کے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، کیا حج پہ بھی آ کے دغا دیا جاتا ہے؟ خیر وہ ہم تینوں کو لے کے جو ہمارا اصل ٹینٹ تھا، جہاں پہ ہمارے تمام وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ گروپ میں آئے تھے موجود تھے، وہاں لے گیا اور اس ٹینٹ کا بھی بہت برا حال تھا۔ پتہ چلا آرگنائزرز نے بکنگ کم لوگوں کی کرائی ہے، ٹینٹ کم لیے ہیں اور اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو لے کے آ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں پہ رحم کرتا ہے، لیکن انسان پہ رحم نہیں کرتا۔ اس ٹینٹ میں جگہ ہی نہیں تھی، کسی کو کیا کہتے۔ اللہ اللہ کر کے تھوڑی سی جگہ ملی، صرف اتنی سی کہ وہاں پہ بیٹھا جا سکے۔ 52 ڈگریز تھا، پسینے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، لوگ پہ لوگ چڑھا ہوا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ دل میں منفی خیالات آ رہے تھے، لیکن ان کو جھٹک دیا کہ نہیں، یہ حج کے چند ایام ہیں، ان کو میں نے بہترین طریقے سے گزارنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، کوئی سخت بات نہیں کرنی۔ کبھی اللہ کا ذکر کیا، کبھی قرآن پڑھا، کبھی نفل اور کبھی گرمی کی شدت سے گھبرا کر چپ کر کے وہیں پہ کونے میں بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ کچھ ایجڈ خواتین بھی تھیں، ان کو دیکھا تو بڑا ترس آیا کہ ہم میں تو بھی سقط ہے، ہم یہ مشکل برداشت کر سکتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ اللہ سے دعائیں ہم کرتے رہے اور اپنے آرگنائزر سے پوچھتے رہے کہ آپ ہمیں کوئی جگہ تو دیں، کم سے کم ہم وہاں طریقے سے بیٹھ تو سکیں۔ لیکن اس کا یہ جواب تھا کہ بس تھوڑی دیر ہی تو آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ کی فکر کرتے ہیں، ہو جائے گا، آپ کو عشاء کے بعد ہم انشاءاللہ عرفات کی طرف لے جائیں گے، آپ فکر مت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بہترین سہارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کے سوا تمام سہارے دھوکہ دینے والے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ تمام چیزیں میں نے اس دن دیکھی۔ ہمارا آرگنائزر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا تھا، ہمیں جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا اور ہم بھی اس کی بات پہ یقین کرتے جا رہے تھے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی باتیں کر رہی تھی کہ میرے پیارے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کتنا غلط کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ، اتنے لوگوں کو لے آئے ہیں اور انہیں جگہ بھی نہیں دے رہے، ہم اے سی بھی نہیں مانگ رہے، ہم ایکسٹرا کوئی چیز بھی نہیں مانگ رہے، لیکن انہیں کم سے کم اتنی جگہ تو دینی چاہیے تھی جتنا انہوں نے کہا تھا۔ جتنا کہا تھا اس سے بہت کم چیزیں پرووائڈ کی گئی۔ کرتے کرتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب سوال تھا کہ سویا کہاں جائے، جگہ ہی نہیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے گدے دیے ہوئے تھے تمام لوگوں کو، لیکن وہ گدا بچھانے کی بھی تو جگہ ہونی چاہیے تھی۔ اللہ اللہ کر کے تھوڑی سی جگہ پہ ہم لیٹ گئے کہ چلو آج کی رات کی بات ہے، کوئی بات نہیں، گزارا کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ انشاءاللہ آپ فجر کے وقت نکل جائیں گے، بس آج رات ایڈجسٹ کر لیں۔
ہم نے بھی کہا کوئی بات نہیں اور ہم فجر کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی اذان ہوئی، دل جھوم رہا تھا خوشی سے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈر تھا کہ کہیں حج کا کوئی رکن، کوئی فریضہ مجھ سے لگے۔ ایک بس آئی اور آدھے گروپ والے اس میں بیٹھ کے چلے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ دوسری بس ابھی آ جائے گی۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں۔ 6 بجے کا وقت ہوا، ہم انتظار کر رہے اور دعائیں کر رہے۔ 6 سے 7، 7 سے 8، 8 سے 9 اور 9 سے 10 بجے کا وقت ہو گیا۔ بار بار ہم اٹھتے تھے، اپنے ٹینٹ سے باہر جاتے تھے، سڑک پہ جا کے دیکھتے تھے ہماری بس آئی ہے کہ نہیں۔ بہت سے گھنٹے تو سڑک پہ کھڑے ہوئے گزار دیے کہ بس آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ جب کوئی بس آتی تو حسرت سے دیکھتے کیا یہ ہماری بس ہے۔ تمام منا خالی ہو چکا تھا، صرف ہمارے گروپ کے کچھ حاجی رہ گئے تھے۔ پریشانی پہ پریشانی بڑھ رہی تھی۔ پہلے تو ہمارا آرگنائزر یہ کہتا رہا کہ بس آ رہی ہے آ رہی ہے۔ جیسے ہی 10 بجے کا وقت ہوا، اس نے آ کے ہمیں ایک بری خبر سنا دی۔ اس نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہو گئی ہے، کوئی بس کہیں سے نہیں چل رہی، آپ لوگ پیدل ہی عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ سن کے ہمارے بہت سے ساتھیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ ان سے کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ایسے کیسے ہم لوگ عرفات کے میدان میں پہنچیں گے؟ آخر کار ہم کیسے جائیں گے؟ اگر آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے، ہم کم سے کم اتنی دھوپ ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ انہوں نے کوئی بات سننی ہی نہیں تھی۔ کافی دیر ہم ان سے بات کرتے رہے لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بزرگ حضرات پریشان تھے۔ 2 آنٹیاں جو ضعیف تھیں وہ مجھے آج تک نہیں بھولتی، ان کے چہرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ بڑی بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم تو چل ہی نہیں سکتے، ہم کیسے عرفات کے میدان تک پہنچیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ہم تو چل ہی نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ ان آنٹیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے آرگنائزرز کو کہا کم سے کم ہمیں ویل چیئر تو دے دے کہ ان کو بٹھا کے ہی ہم عرفات کے میدان تک لے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی بھی ہیلپ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ سخت اتنی دیر میں ایک پولیس کی گاڑی آئی۔ تمام حاجیوں نے اس کو روکا، انہیں اپنا مسئلہ بتایا، لیکن انہوں نے کچھ سولو نہیں کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ٹائم گزر رہا تھا اور ہمیں ظہر سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچنا تھا۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ دل سے دعا ہو رہی تھی کہ یا اللہ ہماری مدد کر دے، یا اللہ ہم اتنے اہم فریضے کے لیے حاضر ہیں، یا اللہ ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ سارا منا خالی ہو گیا ہے اور سب گروپس چلے گئے ہیں اور صرف ہمارے العزیز گروپ والے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ تو بے یار و مددگار انہوں نے ہمیں بالکل یہاں پہ چھوڑ دیا۔ یہاں پہ دیکھیں پورا سب خالی ہے اور صرف ہم لوگ ایک گروپ والے جو ہیں وہ رہ گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہاں کھڑے ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں چلنا چاہیے۔ ویل چیئر کو چلاتے ہوئے ابھی میں تھوڑی ہی دور آگے گئی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ پیچھے سے آواز آئی، بس آ گئی، بس آ گئی، بس آ گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑی سی بس کھڑی تھی۔ اللہ کا معجزہ! اللہ کا معجزہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا۔ وہ سڑک جو بالکل خالی تھی، دور دور تک ٹرانسپورٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اتنی بڑی بس کہاں سے آ گئی؟ بس والا کہنے لگا کہ میں نہیں لے کے جا سکتا، ہمیں آرڈرز ہیں، ہم نہیں لے کے جا سکتے۔ کوئی اعلیٰ افسر
اللہ کی غیبی مدد سے وہاں پہ آیا اور اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے ان حاجیوں کو تم ہی عرفات لے کر جاؤ گے۔ اس کے کہنے پر ڈرائیور نے ہم سب کو بس میں بٹھانا شروع کر دیا۔ تمام آنکھیں زاروں قطار آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور دل اللہ کی محبت سے، اس کے رحم سے چور تھے۔ ہمارے پیارے اللہ، تو بے شک سننے والا ہے۔ تو قرآن میں کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، تم پکار کے تو دیکھو۔ بے شک تو دلوں کی پکار سنتا ہے، اور تیرے گھر ہم مہمان بن کر آئے ہیں۔ بے شک تو اپنے مہمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دل سے، زبان سے، روح سے نکل رہی تھی۔ تمام لوگ جو بس میں سوار تھے زاروں قطار رو رہے تھے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب ہم میدان عرفات پہنچے تو ایک نئی مشکل سامنے آ گئی۔ ہمارے آرگنائزر کے جو 2 نمائندے ہمارے ساتھ تھے وہ ہمیشہ کی طرح یکا یک غائب ہو گئے۔ اب ہمیں نہ یہ معلوم تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، نہ یہ معلوم تھا کہ بزرگوں کو کس ٹینٹ میں بیٹھانا ہے۔ اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ ہم ظہر سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ گئے۔ نہ خیمہ تھا، نہ کوئی جگہ پتہ تھی، مگر اب اللہ ہی ہمارا رہنما تھا۔ ہم خواتین اندر ایک جگہ بیٹھ گئیں، مرد حضرات باہر کھلے میدان میں گرم زمین پر، جہاں نہ سایہ تھا نہ کچھ، مگر دل کا سکون تھا، اللہ سے دعائیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ عرفات کے میدان میں ہاتھ بلند کیے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں جاری اور ساری تھیں۔ اے اللہ، آپ میری بات سنتے ہیں، میرا مقام دیکھتے ہیں، میرے کھلے چھپے سب کو جانتے ہیں۔ میرا کوئی حال، کوئی معاملہ، کوئی ضرورت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ میں انتہائی مصیبت زدہ اور بالکل فقیر ہوں۔ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں اور پناہ طلب کرتی ہوں، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ میرے اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ میرا سوال ایک مسکین کا سوال ہے جو گڑ گڑا رہا ہے۔ یا اللہ، میں تجھے پکار رہی ہوں ڈر کے مارے۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میری گردن تیرے حضور جھکی ہوئی ہے، جسم تیرے سامنے ذلیل اور رسوا ہے۔ میری ناک تیرے سامنے خاک آلودہ ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میرے اللہ، اپنی رحمت، اے سب سے بہتر دینے والے، اپنی رحمت عطا کیجیے۔ میرے اللہ، میں نے جانتے بوجھتے آپ کی اطاعت سے روگردانی کی اور نافرمانیاں کرتی رہی۔ میرے اللہ، آپ پاک ہیں، آپ کی حجت تو میرے خلاف بہت بڑی ہے، مگر آپ کا مجھے میرے پاس آپ کے سامنے کوئی حجت نہیں۔ میں سراسر آپ کی محتاج ہوں۔
اور آپ مجھ سے بے نیاز۔ میرے پیارے اللہ، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اے سب سے بہتر دینے والے، اے سب سے افضل، یا رحمان یا رحیم، مجھے معاف کر دیجیے، میرے سارے گناہ بخش دیجیے اور میری تمام حاجتوں کو پورا کر دیجیے۔ میرے اللہ، کوئی اپنی تعریف کیا کرے، میں تو اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوں۔ الہی، گناہوں نے میری زبان گونگی کر دی، میرے پاس اپنے عمل کا وسیلہ بھی نہیں، امید کے سوا اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ الہی، مجھے معلوم ہے کہ میرے گناہوں نے تیرے نزدیک میری کچھ قدر باقی نہیں رکھی، نہ میرا منہ ہے کہ میں کوئی عذر پیش کروں، لیکن میرے اللہ، تو تمام کرم کرنے والوں سے زیادہ کریم ہے۔ میرے اللہ، اگرچہ میں اس قابل نہیں کہ تیری رحمت تک پہنچوں، مگر تیری رحمت کے تو شایان ہے کہ مجھ تک پہنچے۔ الہی، اطاعت کرنے والوں پر ہی رحم نہ کیا۔ میرے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے اللہ، مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا۔ تیری مخلوق کے لیے اگر مجھ سے کوئی برائی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دینا۔ میرے اللہ، مجھے جہنم سے آزادی دے دینا۔ میرے اللہ، مجھے اپنا تقویٰ دے دینا۔ میرے اللہ، میرا دل ایمان سے منور کر دینا۔ یا اللہ، مجھ سے راضی ہو جانا۔ میرے اللہ، وفا جانے کا وقت آ گیا۔ دل بہت بھاری تھا اور بہت ڈرا ہوا بھی۔ عرفات کا میدان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کل قیامت کا میدان بھی ایسے بھرا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی راہیں سیدھی نہ کی تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ، ہم سب کو معاف کر دینا۔ دعائیں کرتے کرتے مغرب کا وقت آ گیا۔ ہمیں اب اپنے آرگنائزر سے کوئی امید نہیں تھی، کوئی آس نہیں تھی کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ سیلف ہیلپ کے تحت ہم نے ایک بس ڈھونڈی، بس ڈرائیور کو کرایہ پوچھا۔ ایک بات پہ جب سب متفق ہو گئے اور ہمیں مزدلفہ کی طرف روانہ